नावा बाप और उसकी छठी आयत का आज हम मुतालिया करेंगे। हवाला दोबारा रिपीट किए देता हूँ। यसाया नबी का सहीफा, उसका नावा बाप और उसकी छठी आयत का आज हम मुतालिया करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। आज जो खूबसूरत वर्स खुदा ने मुझे दी है, यसाया नबी का सहीफा, उसका नामा बाप और उसकी छठी आयत, बड़ी खूबसूरत जो वर्स है। अगर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो ये पूरा दिन ही वर्स ले जाएगी, लेकिन हम मुख्तसर वक्त में मुख्तसर तौर पर इसको बयान मैं करने की कोशिश करूंगा, और आपके सामने ये गोशगुजार करना चाहूंगा कि यीशु मसीह के ताल्लुक से यसाया नबी क्या यहाँ पर फरमा रहे हैं। जब यसाया नबी की बात की जाती है तो 750 साल पहले खुदा यीशु मसीह के 2020 साल जन्म लेने से पहले 750 साल पहले इसने ये प्रोफेसी की है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। इससे पेशतर के खुदा यीशु मसीह जमीन पर जन्म लेकर आते, इंसान बनकर आते, 750 साल पहले ये साया नबी ये पेशन को ही कर रहा है कि इसलिए hमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। अब जब यहाँ पर लफ्ज तवल्लुद का इस्तेमाल हुआ है तो तवल्लुद एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है पैदा होना या पैदा किया हुआ या पैदा करना। अब इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको बेटा बख्शा गया। दर हकीकत यसाया नबी यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की दो फितरत को, दो नेचर्स को ज़ाहिर कर रहा है। यीशु मसीह एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उनकी जात में दो पर्सनैलिटीज, दो नेचर्स काम करती हैं। वो यहाँ पर ये बयान कर रहा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। जब वो एक लड़का तवल्लुद होने की बात कर रहा है तो वो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की बाशरियत, ह्यूमैनिटी को जाहिर कर रहा है। और जहां पर वो ये बयान कर रहा है कि हमको एक बेटा बख्शा गया, तो यहाँ पर वो उसकी उलूहियत को जाहिर कर रहा है, क्योंकि जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यसाया नबी ये पहली जो लाइन है, पहली जो सतर है, उसमें ये बयान करना चाहते हैं कि शख्सियत जो है वो एक है, लेकिन उसकी नेचर्स जो है वो दो है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा भी है। वो कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। जब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, और तवल्लुद होने का मतलब होता है जिसको किसी ने पैदा किया हो, यानी पैदा करने वाला या पैदा होने वाला या पैदा हुआ हो। अब यहाँ पर एक लड़का तवल्लुद हुआ है, एक बॉय जो है वो बोर्न हुआ है, वो पैदा हुआ है। और जहां पर ये लफ्ज और जहां पर लड़का तवल्लुद हुआ है, इसको बिब्लिकली टर्मिनोलॉजी में बाशरियत की बात की जा रही है, उसके जिस्म इख्तियार करने की बात की जा रही है, उसकी ह्यूमैनिटी को बात की जा रही है। और जहां पर ये लिखा हुआ है कि हमको एक बेटा बख्शा गया, तो उसकी हकीकत यहाँ पर डिविनिटी को बयान किया जा रहा है, उसकी अलूहियत को बयान किया जा रहा है। क्योंकि अब जब यूहन्ना
मार्फत लिखा गया है। इंजीली बयान उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब यूहन्ना रसूल ये अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं और वो ये बयान कर रहे हैं अपनी इंजील के तवस्सुस से जो पाक रूह ने उससे लिखवाई है। वो वहां पर बयान कर रहे हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने पैदा नहीं किया है बल्कि बख्श दिया है, और बख्श देने से मुराद है दे दिया है, कुर्बान करने के लिए दे दिया है। अब यहाँ पर भी वो उसकी अलूहियत को जाहिर कर रहे हैं, उसकी खुदाबंदियत को जाहिर कर रहे हैं, उसकी डिविनिटी को जाहिर कर रहे हैं जहाँ पर बख्श दिया। और यहाँ पर भी ये साया नबी जब ये लिख रहे हैं कि और हमको एक बेटा बख्शा गया, और बख्शने से मुराद ये है कि वो कुर्बान करने के लिए दे दिया गया है, वो गिव कर दिया गया है, और वो उसकी अलूहियत को जाहिर कर रहे हैं। हालेलुया। बात समझ आ रही? जो पहली सतर में बयान किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। और जब यशाया नबी ये लिख रहे हैं कि लड़का तवल्लुद हुआ तो उसका दर हकीकत मतलब ये है कि वो पैदा हुआ है, और पैदा होने से मुराद वो उसकी बशरियत, उसकी इंसानियत, इंसान होने को जाहिर कर रहा है। और जब यहाँ पर ये लिखा है कि हमको एक बेटा बख्शा गया तो वो उसकी उलूहियत को जाहिर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि जब हम यस्सु नाम पुकारते हैं और यस्सु कहते हैं तो दर हकीकत जब यस्सु नाम से हम यस्सु को पुकार रहे होते हैं तो दर हकीकत हम उसके इंसान होने को जाहिर कर रहे होते हैं, उसकी बशरियत को जाहिर कर रहे होते हैं। और जब हम मसीह कहकर पुकार रहे होते हैं तो दर हकीकत हम उसकी अलूहियत को जाहिर कर रहे होते हैं। जब हम यस्सु कहेंगे तो दर हकीकत हम उसकी बशरियत को जाहिर कर रहे होंगे, वो बशर है, क्योंकि यस्सु उसका जमीनी नाम है और मसीह उसका आसमानी नाम है। जब हम यस्सु कहकर यस्सु को पुकारेंगे तो दर हकीकत हम उसको बशरियत इंसान तौर पर जाहिर कर रहे हैं, और जब हम उसको मसीह कहकर पुकारेंगे तो दर हकीकत हम उसकी डिविनिटी और उसकी अलूहियत को जाहिर कर रहे हैं, उसके खुदा होने को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक कामिल इंसान नहीं है बल्कि वो कामिल खुदा भी है। हालेलुया। अब आगे जब बयान किया जा रहा है और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, जब ये लफ्ज लिखा जा रहा है या लिखा गया है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और तो इससे दर हकीकत मतलब ये है कि वो बादशाह है, वो बादशाही उसके ऊपर है, वो बादशाही करेगा और वो करता है। हालेलुया। अब जब दुनिया में कोई भी शख्स बादशाह पैदा नहीं होता है, अगर कोई बादशाह के घर में भी कोई पैदा हो तो वो डायरेक्टली बादशाह हरगिज़ नहीं पैदा होगा, वो प्रिंस के तौर पर पैदा होता है, वो शहजादा होता है। और शहजादा होने के बाद जब उसकी ऑर्डिनेशन होती है, वक्त मोइन भाई जब वो चाहते हैं, जब उसको दस्तगार दी जाती है, जब वो उसके ऊपर ताज रखा जाता है किंगडम का, तो तब जाकर उसको नॉमिनेट किया जाता है तो वो बादशाह होता है। लेकिन जब यहाँ पर बात लिखी जा रही है और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, इससे मुराद ये है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो दर हकीकत बादशाही ही लेकर आएगा और बादशाह ही पैदा होगा, क्योंकि हमारा यस्सु जो है वो जमीन पर बादशाह पैदा हुआ था, वो बादशाह था, वो बादशाह है और वो बादशाह रहेगा। और उसकी बादशाही क्या है? अज़ल से लेकर अब तक कायम है। जब वो अपनी जमीनी खिदमत का आगाज करता है तो लोग उसको बादशाही के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, लोग वो कहते भी हैं कि तू बादशाह काम कर। लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरी बादशाह जो जमीनी नहीं है बल्कि आसमानी बादशाह।
لیکن جب اس کی سیکنڈ کمنگ کی بات کرتے ہیں، یہ تو اس کی جو پہلی آمد کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب ہم سیکنڈ کمنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ زمین پر بھی بادشاہت کو قائم کرے گا، وہ زمین پر بھی اپنی، لیکن یہ تب ہوگا جب وہ 1000 سالہ وہ دوسری آمد پر آئے گا، اور اب وہ گدھے کے بچے پر سوار نہیں ہوگا بلکہ سفید گھوڑے پر ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ لوہے کا عصا ہوگا، اور وہ حکومت کرے گا۔ اب وہ مار کھانے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ شریروں کو مارنے کے لیے آئے گا، اور نیست و نابود کرنے کے لیے آئے گا، اور اپنی بادشاہت کا جھنڈا لہرائے گا، اور جس شخص نے توبہ نہ کی ہوگی وہ آگ اور گندک کی جیل میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر جب لفظ لکھا ہے اور سلطنت اس کے کندھے پہ ہوگی، تو اس سے مراد اس کی کنگڈم کو ظاہر کرنا ہے، ہم نے اس کی کنگڈم کو ایکنالج کرنا ہے، ہم نے اس کی کنگڈم کو، اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ وہ اصلی اپنی بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ انسان بن کر مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے تاکہ ہم مخلصی اور نجات کو پا سکیں۔ اس کی بادشاہت میں کوئی بھوکا نہیں رہتا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی پیاسا نہیں رہتا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی غریب نہیں رہتا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی بھی ظلم و ستم نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسا چوپان ہے جس کے ہم اب اس کی بھیڑوں میں شامل ہو جائیں گے، اس کی گلے میں شامل ہو جائیں گے تو کسی بھی شخص کو کبھی بھی کمی نہ ہوگی۔ ہاللیلویا، یہ ایک ایسا بادشاہ ہے۔ اور جہاں پر یہ لکھا ہے اور اس کا نام عجیب مشیر ہوگا، تو یہ دو لفظ نہیں ہے بلکہ ایک ہی لفظ ہے، عجیب مشیر۔ خدائے قادر ابدیت کا باپ ہے۔ اب یہاں پر اکثر لوگ یسوع باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے یہ بات میں گوشگزار کر دوں کہ یسوع باپ نہیں ہے، یسوع بیٹا ہے۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں کہ جیزس پاپا ماریں گے جی، اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر یسوع کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو در حقیقت یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ میں باپ ہوں، ہاں وہ کامل خدا ہے، اور آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں لگتی ہے کہ اب ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں یا ایک خدا کو مانتے ہیں، ہمیں بیان کرنا نہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم تین میں ایک اور ایک میں جو تین ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی ایک خدا جس میں تین شخصیات کام کرتی ہیں، اور وہ ایک میں تین ہے اور تین میں ایک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وحدانیت میں جو کثرت ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اور بہت سارے جو دوسرے لوگ ہیں غیر اقوام کے لوگ ہم پر یہ تہمت بھی لگاتے ہیں کہ ہم تین خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ ہم یسوع کو بھی خدا کہہ رہے ہوتے ہیں، خدا باپ کو بھی خدا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور روح القدس کو بھی خدا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس طرح نہیں کہہ رہے ہوتے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے، لیکن ہم نے اس کو الگ الگ بھی رکھنا ہے اور اکٹھے بھی جوڑنا ہے۔ ہم نے اس کو الگ الگ بھی رکھنا ہے اور اکٹھے بھی جوڑنا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے خدائے قادر ابدیت کا باپ۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اب یسوع جو ہے وہ ابدیت کا باپ ہے لیکن ہمارا باپ نہیں ہے۔ یسوع مسیح ابدیت کا باپ ہے لیکن ہمارا باپ نہیں ہے۔ ابدیت سے مراد یہ ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو کریٹ کیا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن انسان کو خداوند یسوع مسیح نے ہرگز پیدا نہیں کیا ہے۔ چاند سورج ستارے جو ہیں اس کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن انسان کو خداوند یسوع مسیح نے پیدا نہیں کیا ہے، یہ خدا باپ نے کریٹ کیا ہے اور یسوع مسیح کے لیے کریٹ کیا گیا ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کریٹ کی ہے، لیکن در حقیقت وہ ابدیت کا باپ ہے، انسان یا ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا باپ۔ اس لیے ہم نے کبھی بھی یسوع کو یسوع باپ کہہ کر
نہیں پکارنا ہے. رات کو بھی میں کہیں پر گیا اور وہاں پر بار بار ایک شخص پکارے جا رہا تھا کہ یسوع میرا باپ ہے, یسوع باپ نے ایسے کر دیا, یسوع باپ نے ویسے کر دیا. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بیسک جو ایک انصاف کی بات ہے, ایک سمپل سی بات ہے. ہم جو پیرنٹس ہیں, کیونکہ میں بھی 2 بیٹوں کا باپ ہوں اور یہاں پر شداد بھائی بھی ہیں اور ساجد صاحب بھی ہیں, وہ بھی فادر ہیں, اور ہم سب دوسرے جو بچے ہیں وہ انمیرڈ ہیں. تو ہم جو فادرز ہیں, جو مدرز ہیں, اپنے بچوں کو بڑی اچھی طریقے سے ہم ان کی کورنگ کرتے ہیں. اور کورنگ کرنے سے بعد صرف کپڑے نہیں پہنا دیتے یا کمبل نہیں, بلکہ اور چیزیں. ہم ان کی خوراک پہ بڑا زور دیتے ہیں, ہم اس کے پہناوے پہ بڑا زور دیتے ہیں, ہم ان کی ایجوکیشن کے اوپر بڑا دھیان رکھتے ہیں. ایسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی تعلیم ہے ہم اس کو درگزر کر دیتے ہیں. ہم کیا کر دیتے ہیں, صرف اس ہاتھے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں اوور آل ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کی نجات ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ایمان پر. آپ کی نجات ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ایمان پر, اور آپ کا ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تعلیم پر. جیسی آپ کی تعلیم ہوگی ویسا ہی آپ کا ایمان ہوگا, اور جیسا آپ کا ایمان ہوگا ویسی ہی آپ کی نجات ہوگی. اب کچھ لوگوں کی تعلیم یہ ہے کہ گنگا میں گوتے کھائیں گے جا کر تو آپ کو نجات مل جائے گی, اس کا ایمان وہی ہے, وہ ایسا ہی کرتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ جنتی ہو جائیں گے, ان کا ایمان یہ ہے تو وہ چلے. لیکن ہمارا ایمان یہ نہیں ہے, ہمارا ایمان یہ نہیں ہے. ہم بائبل مقدس کی تعلیمات پر عمل کریں گے, سوائے ایک بات پر نہیں. بائبل مقدس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو تب جا کر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک گل مان لو تو سارے کام ہو جائیں گے. مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی شخص جنتی نہیں ہوگا, یہ بات سمجھ لیں. اور صرف یسوع کو قبول کرنے ہی سے کوئی جنتی نہیں ہو جائے گا, اس کو بھی بات سمجھ لیں. آپ پھر دوست میں نہیں چلے جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے, لوگوں کو بچپن میں سکھایا نہیں جاتا ہے, سکھایا ہی نہیں جاتا ہے کہ بائبل کی جو صحیح تعلیم ہے وہ ہے کیا. اگر آپ ایک بری دکان ہے وہاں سے دودھ لینا پسند نہیں کرتے کیونکہ بچوں کا پیٹ خراب ہو جائے گا اور ان کی صحت خراب ہو جائے گی اور وہ بیمار پڑ جائیں گے, اور آپ اسکول جب داخل کرواتے ہیں ایڈمیشن تو آپ یہ تعین کر رہے ہوتے ہیں کون سا اسکول اچھا ہے اور کس اسکول میں جا کر اچھا ایٹموسفیئر ہے, وہاں پر جا کر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. تو پھر چرچ کا انتخاب اچھا کیوں نہیں کرتے ہیں, سنڈے اسکول کا انتخاب کیوں اچھا نہیں کرتے ہیں, اچھی تعلیم کا انتخاب اچھا کیوں نہیں کرتے ہیں. جہاں پر اچھی تعلیم ملتی ہے, بائبل کے نقطہ نظر سے تعلیم ملتی ہے, آپ کے بچوں کو کورنگ دی جاتی ہے اور آپ کے بچوں کو ایک اچھا انسان بنایا جاتا ہے, آپ لوگ وہاں پر تعین کیوں نہیں کرتے. ہم وہی باتیں دیکھتے ہیں جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں. اور پطرس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے اس سے تمہاری خلاصی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیے ہیں اور ہم بھی وہی کام کریں گے, تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس روئے زمین پر ہم رہتے ہیں اور جس خطے میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمارے باپ دادا مردار کھانے والے تھے. ہم کیا کرتے تھے, مردار ہم ایک دم سے اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں. آج ہمارے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں اور وہ اچھی جوب پر ہیں. ہم ایک ایسے دور سے بھی گزرے ہیں کہ جب ہم غریب لوگ تھے, غریب قوم تھی, تو ہم ذمہ دار کا جو ہوتا تھا جانور اس کو مار دیتے تھے کوئی چیز دے کر, اور وہ باہر پھینک دیتا تھا اور ہم لوگ وہاں سے جا کر کھاتے تھے. تو آج ہم مردار کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, اس سے ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں. آج سے کچھ 100 سال یا 150 سال پہلے چلے گئے تو ایسا ہی تھا, ایسا ہی تھا. لوگ اتنے مالدار نہیں تھے اور ہم لوگوں کو جتنا زیادہ عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا. یہ تو خداوند کا شکر ہوا کہ ہمارے بچے پڑھ گئے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا اور ایک شعور دیا, بیداری دی, تو خدا نے ہمیں سرفراز کیا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا تھا, اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جی ہمارا پیو بھی ہوتے جاتا سی, ہماری ماں بھی وہاں پر جاتی ہے, ہم بھی وہاں پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, ہمارے ماں باپ تو دوسرے بھی کام کرتے تھے, تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ وہ بت پرستی کرتے تھے, چراغ بتی کرتے تھے, وہ کیوں نہیں کرتے آپ؟
وہ درباروں پر جا کر سجدہ کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے مسیح ایسے کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے پھر ایسا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بائبل کی تعلیم پر عمل کریں۔ اب ہمارے بچے جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، بائبل کا مطالعہ کریں اور تعین کریں۔ اگر اچھا اسکول نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو اسکول سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر ایڈمیشن کروا دیں، کیونکہ ایجوکیشن اچھی نہیں ہے بھائی۔ اگر کسی کریانے کے اسٹور پر جو چیزیں ہیں وہ کھانے پینے کی ٹھیک نہیں ملتی تو ہم دوسرے چینج کر لیتے ہیں، کسی اچھے سے مال پہ چلے جاتے ہیں، برانڈ کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ تعین کرنے میں بڑا دماغ لڑاتے ہیں تو ہم چرچ کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ اچھی تعلیم، اچھی ایجوکیشن کا استعمال کیوں کرتے؟ ہمارے بچے کیوں اپنے مذہب کو چینج کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بچوں کے پاس تعلیمات نہیں ہوتی ہے، بائبل کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ بچپن سے ہم دیکھیں اسکول کو لیے اپنے بچوں کو مارتے کوٹتے کہ اسکول میں جاؤ پڑھنے کے لیے تاکہ آپ کی دنیاوی ایجوکیشن ہو، لیکن سنڈے اسکول میں ہم اس لیے نہیں بھیجتے ہوتے فائدہ کوئی نہیں۔ ارے فائدہ کیوں نہیں ہے کہ جیسا بیج آپ آج کے دور میں بوئیں گے کل کو آپ اچھی فصل کاٹیں گے۔ اگر آج آپ کے بچوں کو یہ سمجھایا جائے گا کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور عزت کرنے سے آپ کے ساتھ خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ زمین پر آپ کی عمر بڑھے گی، تو آپ کا بچہ کبھی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اگر اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ ماں باپ کی عزت کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور آپ یہ کہیں گے کہ مرنا چاہتا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا میں مروں گا، کیونکہ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری لمبی عمر ہو۔ تو بائبل میں نے نہیں لکھا ہے، یہ خدا نے کہا ہے کہ اگر چوتھا حکم ہے 10 حکموں میں سے، اگر تو اپنی ماں باپ کی عزت کرے گا تو زمین پر جس ملک میں تو رہتا ہے وہاں پر تیری عمر کو میں بڑھاؤں گا۔ کون بڑھائے گا؟ خدا بڑھائے گا، انسان نہیں بڑھائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو چرچ بھیجیں گے، سنڈے اسکول بھیجیں گے، تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ یسوع مسیح ہمارا باپ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، وہ خدا باپ کا بیٹا ہے اور ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح کے وسیلہ ہی سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ اس لیے جو خدا قادر ہے وہ ابدیت کا باپ ہے، نہ کہ ہمارا باپ ہے۔ یسوع ابدیت کا باپ ہے، نہ کہ ہمارا باپ ہے، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ پیدا ہی صلح سلامتی کروانے کے لیے تھا۔ اب سلامتی کا شہزادہ کیسے ہوتا ہے؟ اب جو باغ عدن سے انسان اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، یسوع کے زمین پر آنے کے بعد آسمان اور زمین کا بھی میل ملاپ ہوا ہے اور انسان کا اور خدا کا بھی میل ملاپ ہو گیا ہے۔ اب جس یسوع کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہی ہے یسوع کا نجات دینے والا۔ یسوع زمین پر اس لیے آیا تاکہ ہم کو نجات دے، مخلصی دے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، حقیقی کرسمس یہ ہے کہ ہم نجات پائیں اور ہم نئی پیدائش کے تجربے سے روح شناس ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آئے، ہم ہر روز کرسمس کو سیلیبریٹ کریں، خوشیاں بانٹیں۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو ہم اس کو غم بھی دیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی پرواہ کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے آنسو پوچھنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے چہرے پر اسمائلنگ لے کر آنی ہے۔ جس طرح یسوع زمین پر آیا اور دنیا میں مسکراہٹیں آ گئی، دنیا بے روی کا شکار تھی، غم زدہ تھی، پریشان تھی، بیماریوں میں مبتلا تھی، اور یسوع راجا جب آتا ہے تو اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، گونگے جو ہے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ناممکنات کا ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی خدا عجیب کام کرے تو اس عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کے باپ اور صلح سلامتی کا شہزادہ جو یسوع ہے اس کو اپنے گھر میں ویلکم کرے تاکہ وہ آپ کو نجات اور مخلصی دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئے زور در تالیاں خدا